बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंजीनियर मिर्ज़ा चूँकि अब इस वक्त उसके व्यूज़ बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, व्यूज़ आ नहीं रहे, अब वो बहाने तलाश कर रहा है। जैसे कि मैंने कुछ अर्सा पहले अर्ज़ किया था कि वो ख़ुदकुशी करेगा। मैंने इसीलिए कहा था कि जब इंसान एक आर्टिफिशियल फेम से नीचे गिरता है, जब उसे अपनी औकात पता चलती है, अब जब उसको व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो अब उसकी जान को बनी हुई है, तो अब वो घटियापन पे उतरा है। अब इन गिरते हुए व्यूज़ के लिए, रुके हुए सब्सक्राइबर्स के लिए होता यह है कि इस तरह के लोग जब वो उनको फेम नीचे जाने लगता है तो उनको लगता है कि किसी सूरत मुझे सिग्निफिकेंट रहना है, लोग मुझे देखें। तो पहले वही लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं इस तरह के इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे, फिर वो घटियापन पे उतराते हैं। तो घटियापन पे वो कैसे उतर रहा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं और आपको दिखाता हूं उसका घटियापन। जरा ये मुलाहिजा कीजिए। मुफ्ती समर अब्बास कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला अल मारूफ गालियों वाली सरकार। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 4 मशहूर अख्ताब के नाम बता दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। पहले बेटे आप ये समझिए कि अच्छा जी, ये एक चैनल है दानी भाई ऑफिशियल का, इस पे ये वीडियो पड़ी है, तो जरा मुलाहिजा कीजिए कि मिर्जे की बकवासियत क्या है। अच्छा, मैं यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ कि जिन मुफ्ती साहब के बारे में ये बात कर रहा है, मुझे अफसोस है कि वो मुफ्ती हैं, उनको भी इस तरह से अखलाक से गिरी हुई, मेयार से गिरी हुई गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ स्यापा ये पड़ता है, जैसे मैं कभी किसी तरह भी कोशिश करता हूँ हत्तुल इम्कान के मेयार और अखलाक से गिरी गुफ्तगू ना करूँ, लेकिन जब मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का आता है, जब कोई गुस्ताख सामने आता है और वो मुसलसल गुस्ताखी कर रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली बहरहाल इंसान तैश में आके कुछ इस तरह से बोल जाता है। तो जो मुफ्ती समर का कहा हुआ है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल उसके पीछे उसकी ये सोच जरूर है, तो ये एक थोड़ा सा है जो उसको मिलता है। जबकि दूसरी तरफ एक घटिया शख्स जानबूझकर इन तमाम उलमा को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए गुफ्तगू करता है, जिसके नतीजे में ये गुफ्तगू होती है। पहले ये वीडियो देखिए। इसको कहते हैं, सानू भाई समझ आ गई है, ये जो कुतब होता है ना, उसकी जमा को अख्ताब कहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। वलियों की जो अकसाम होती है ना, यानी एक गौस है, एक कुतब है, एक अब्दाल है, एक औताद है, एक नौजबा है। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, ਅਸੀਂ ਲਵੇਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਗੁੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। कुतब होता है ना, ये बहुत बड़ा दर्जा होता है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ YouTube ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਪਈਆਂ ਨੇ, सब तो पहले मैं 295C ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। गद्दारा, तूने अपने नबी के नाम का कलमा नहीं पढ़ा हुआ था? आज जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखाना फिल्में अपलोड हुई हैं, तू किधर मर गया है? आपने पूछा कि 4 अख्ताब के नाम बताएं। ठीक है जी। उनमें से एक तो खुद सय्यदी व सैयदना हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला, और आप कुतुबों के भी कुतब हैं। सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी कुतबों के गुजरे हैं। तीसरे नंबर पर शेख अहमद बदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उसके बाद हजरत इब्राहिम अद-दसूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी कुतब थे। आपने 4 का पूछा, वैसे तो बहुत कुतब हैं, लेकिन सरे दस्त आपने 4 पूछा 4 यारों की निस्बत से, तो मैंने वो 4 आपके सामने बयान कर दिए। जी गौस कुतुब अब्दाल पूरी कायनात को हथेली पे राई के दाने की तरह ऐसे करके देख रहे। और नसीहत हुआ तो कोई बाबा मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला देख के नहीं पढ़ सकता। इस हिसाब से तो इंजीनियर, तुम कुरान पाक की आयात मुसलमान होने के बावजूद, एक मजहब के दाई होने के बावजूद उनका गलत तलफ्फुज पढ़ते हो, झूठ बोलते हो, तो फिर तो तुम 2 टके के आदमी हो। फिर इतने बड़े बड़े दावे करते हो तो तुम तो 2 टके के आदमी, तुम तो वो भी नहीं पढ़ना आता जो कि एक मुसलमान को लाजमन पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें वो नहीं पढ़ना आता। तो ये जो दलीलें हैं नाज़रीन, ये घटिया दलीलें कि जी बाबे अब कैच क्यों नहीं करते बम, और YouTube की हार्ड डिस्क से वो गुस्ताखियां क्यों नहीं उड़ाते, ये सारी बकवासियात सिर्फ ये सीख के आया है। और मैं आपको गारंटी करता हूं इसे कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग मिलती है इस घटिया हरकत की, क्योंकि जिनकी ये जुबान बोल रहा है उनके पास इस तरह की रिसर्च लेबोरेटरीज और इस तरह के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो उसको इस तरह की पट्टियां पढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह ये जहन में रखिएगा नाज़रीन कि एक दिन आएगा कि ये बंदा एक्सपोज होगा, और 2 बातें तो कंफर्म है, 3 बातें। नंबर 1,
یہ کسی کی زبان بولتا ہے اور جن کی زبان بولتا ہے وہ ایکسپوز ہوں گے کہ اسے وہاں سے مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے. وہ یہودی ہو سکتے ہیں, وہ قادیانی ہو سکتے ہیں. نمبر 2, اس کے پیسے ایکسپوز ہوں گے کہ اس کو کہاں کہاں سے فنڈنگ ملتی تھی. اور نمبر 3, یہ خودکشی کرے گا باتھ روم میں جب یہ ذہنی مریض بن جائے گا. یہ 3 باتیں میری لکھ کے رکھ لیجئے, یہ ہوں گی انشاءاللہ. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا اس کی بکواس کیا تھا, پھر اس کو گفتگو کرتے ہیں. دیکھ کے سمجھانا تو دور کی بات, صرف بتائے لکھا کیا ہوا ہے. اور باپا جانی کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے, وہ اینک کے ذریعے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بزرگ تے دلوں دے حال جان دے سر, اینکا کیوں لائی ہیں انہوں نے؟ اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے, ان کی جو تصویر ہے نا اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے. انگریز شریف کی بنائی ہوئی اینک, ظاہر ہے بغداد شریف اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائی, گورا شریف نے بنائی سی. اور آپ بھی کوشش کرنا ان کو یاد کرنے کی, ٹھیک ہے, اور ان کی تعلیمات کو بھی بیٹے پڑھے کریں. تو لعنت ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو پش دکھائے بیٹھے ہوئے. تو آپ تو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ علم غیب رکھے ہوئے. سب سے بڑی لعنت اس شخص کے اوپر کہ یہ 2 باتوں کو ناظرین کنفیوز کر کے بچوں کو, نوجوان نسل کو کنفیوز کرتا ہے. میں گارنٹی کرتا ہوں, سنیے یہ کہاں کنفیوز کرتا ہے. ایک ہے بزرگوں کی تعلیمات, ایک ہے اس کے بعد جن لوگوں نے ان کے اوپر کمنٹریز لکھی, کتابیں لکھی, اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر عوام الناس میں کہانیاں کیا مشہور ہوگی, مت کیا مشہور ہو گئے. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ ان اولیاء کے بارے میں ہے. آپ کئی ایک مشہور شخصیات کے بارے میں پڑھیں گے, رابن ہوڈ کو پڑھیں گے, آپ ٹارزن کی کہانیاں پڑھیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک اوریجنلی ریالٹی کہ جو غوث قطب ابدال ولی تھے, ان کی زندگیاں, انہوں نے کیا کام کیے, نمبر 1. نمبر 2, ان کی زندگیوں کو دیکھ کے پڑھ کے آگے جن لوگوں نے کمنٹس کیے ان کی رائے کیا ہے. ان کی رائے کو اولیاء کی رائے کہہ کے اولیاء کو غلط کہنا بہت بڑی بددیانتی ہے, بکواس ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اور یہی انجینئر مرزا کرتا ہے. اور تیسری چیز جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس میں پھر جیسے ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہو گیا, عوام الناس میں لوگوں میں کہانی کہ جی وہ بکریاں چلا رہے تھے, اور جب وہ بکریاں چلاتے چلاتے سو گئے تو ایک سانپ آیا, وہ ان کے اوپر پھن پھیلا کے کھڑا ہو گیا اور سورج کی روشنی سے ان کو بچا رہا تھا. اب یہ سیم ٹو سیم کہانی آپ کو بہت سارے بزرگوں کے بارے میں مل جائے گی. اسی طرح اور بھی ایسی بہت سی کہانیاں ہیں, جیسے بم کیچ کرنے والی کہ جی ایک شخص نے بیان کیا. اب ایک شخص ہے, وہ کھڑا ہے, اسے کچھ فیل ہوتا ہے, اسے کچھ لگتا ہے, وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے فرتے جذبات میں, جھوٹ میں, یا اس کے جیسا ہی کوئی فراڈیا ان کے ناموں کے ساتھ یہ کہانیاں مشہور کرتا ہے, انجینئر مرزا جیسا. اب اس میں داتا صاحب کو یہ کہہ کے ان کے اوپر تنقید کرنا کہ یہ باتیں ان سے منسوب ہے تو داتا صاحب غلط ہیں, آپ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا فراڈ ہے. وہ جو میتھ ہیں, وہ جو کہانیاں ہیں, وہ بعد میں لوگوں نے, اب وہ لوگوں کا پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنے پڑھے لکھے تھے, کتنے ان پڑھ تھے, کتنے جاہل تھے, کتنا علم رکھتے تھے, تو انہوں نے وہ کہانیاں مشہور کر دی. اور اس طرح کی کہانیاں ہر معاشرے, ہر ملک میں, ہر دور میں ہوتی ہیں. تو ان کو نام لے کر, ان کا نام لے کر ان اولیاء کو غلط کہنا, ان کے اوپر جھوٹ باندھنا اتنا بڑا فراڈ اور اتنی بڑی بددیانتی ہے جس کی کوئی ایگزامپل نہیں. اور اس بددیانتی کا سب سے بڑا شکار, سب سے بڑا پروموٹر یہ انجینئر مرزا ہے, گھٹیا ہے اور کتا ہے. آگے سنیے. اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی جس صحابی نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا, چاہے وہ حضرت واشی کیوں نہ ہو, ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے بھی کوئی خاک اڑ کے وہ اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھے نا, تو ایک غوث قطب ابدال اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا. یہی کہتے ہیں نا. تو اگر غوث قطب ابدال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اور وہ جو صحابی اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو علم غیب کوئی نہیں ہے, غوث قطب ابدال کو کہاں سے علم غیب آ گیا؟ کہانی ہے. ہاں کہانی ہے. مرزا تم یہ کہو کہ جنہوں نے یہ کہانیاں بیان کی ہیں وہ جھوٹے ہیں, وہ فراڈ ہے, وہ گھٹیا ہیں, لیکن تم اس کہانی کی وجہ سے کسی غوث قطب ابدال کو غلط نہیں کہہ سکتے جو کہ تم کہتے ہو. یہی تمہارا سب سے بڑا فراڈ ہے, جھوٹے فراڈ. یہ اس پہ جتنا مرضی بھی یہ کہانیاں کروا لے, الٹیمیٹلی میں نے تو ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے یار, ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, چھوڑ دو. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ نا اس کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں, آپ کے غوث قطب ابدال سارے دنیا کے مل کے
وہ مجھے پڑھ کے بتا دیں یہ لکھا کیا ہوا ہے. سمجھنا نہیں نا, وہ تو بہت ہی بےزتی ہے, صرف یہ بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے. جیسے ایک عام آدمی جس کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے, اس کے سامنے آپ انگلش کا کوئی مشکل لفظ لکھیں نا تو وہ ہجے کر کے بتا دے گا آپ کو یہ لکھا کیا ہوا, چاہے اسے مطلب نہ پتا ہو. آپ دیکھ لیں کتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹی وی پہ. یہ بالکل ناظرین ایسی ہی ہے جیسے اس گھٹیا شخص سے جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں نے کوئی میکینیکل انجینئرنگ کی ہے, حالانکہ یہ ایک پلمبر ہے, تو آپ اس سے کہیں کہ تو ایک کام کرنا پتر, اٹھنا تو این کر کے جا ذرا ہائی جمپ لا کے دکھا, چل اٹھ جا تو جہاز اڑا کے وہاں, تو دعوے دار ہے نا کہ میں میکینیکل انجینئر, جہاز اڑا کے وہاں. بیسیکلی ایک دیکھیں اولیاء اللہ, ناظرین جانیے اس بات کو, سمجھیے, جو اولیاء اللہ تھے وہ کوئی کرتب کرنے والے مداری نہیں تھے, وہ کوئی جادوگر نہیں تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, اور اپنی زندگیاں انہوں نے اللہ کے لیے وقف کی تھی. اور اللہ کے لیے وقف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عبادات کرتے ہیں, اللہ کو تلاش کرتے ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں, اور جتنا زیادہ سکسیسفلی چلتے ہیں, جتنا بہتر طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلتے ہیں, آپ اتنے ہی برگزیدہ یا اتنے ہی اہم ہوتے جاتے ہیں. لیکن اس جیسے لوگ فراڈیے, اس طرح کی میں آپ کو 10,000 مثالیں ابھی سنا سکتا ہوں کہ جس طرح کی یہ بکواس کرتا ہے. تو یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے, یہ ان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں. اب ان کے میں کون کون ہے شامل ہے یہ میں پہلے کافی دفعہ بتا چکا ہوں, ذرا آگے ملاحظہ کیجیے. کوارنٹائن لفظ بولنے, حالانکہ وہ لفظ کوارنٹین ہے, تو چلو کوارنٹائن ہی پڑھ لے گا اسے, مطلب اس کو بے شک نہ آتا ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میں انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ مجھے صرف پڑھ کے بتا دے یہ لکھا کیا ہوا ہے. اور اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا, یہ کہتے ہیں نا اللہ غیب دے پردے انہاں سے کھول دیتا ہے. پردے کے جناب تسی جو مرضی کھول لو, تسی پڑھ ہی نہیں سکتے کہ لکھا جی نہیں. تو یہ خام خواہ انہوں نے بخاری مسلم میں جو, اور ناظرین اس معیار پہ جس پہ یہ باتیں کر رہا ہے, اسی وجہ سے کفار کو, جھوٹوں کو, فراڈیوں کو یہ دلیلیں دینے کا موقع مل جاتا ہے. اور اسی طرح کی جس طرح کی یہ گھٹیا دلیل دے رہا ہے, اسی طرح کی گھٹیا دلیلیں وہ بھی اور یہ بھی دے کے انبیاء کی ذات کے اوپر, ان کی زندگیوں کے اوپر سوالات کھڑے کرتے ہیں. یہ اس قسم کا لعنتی ہے, ان کی وجہ سے, ان کے کہنے سے, ان کی پڑھائی پٹیوں کی وجہ سے یہ امت کو گمراہ کر رہا ہے. آگے سنیے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں جو کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ ہے, جو 3 اصحاب پیچھے رہ گئے تھے, اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ منافقین بھی بہانے کر رہے تھے, ہم نے بھی سوچا ہم بھی جا کے بہانہ کر لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ حضور کو بتائے تو حضور کو نہیں پتا چلتا تھا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. یہ وہ صحابی عقیدہ بتا رہے ہیں, اللہ یہ کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دے. جی ناظرین, اینڈ میں وہ بکواس کر گئے نا, جو جس بکواس کے لیے اس نے یہ سارا کیس گھڑا, اینڈ میں وہی بات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک صحابی کا نام لے کے خاموشی سے کہہ کے نکل گیا. اب آپ سوچئے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس بکواس کو کیا سمجھتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.